बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत कुछ हो गया है पिछले 2 दिनों में। हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, वाक़यात बदल गए हैं और एहसासात बदल गए हैं। हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि वो अब नहीं जा रही, मगर उनके इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है ये नहीं पता। आज ये पता चलेगा कि कौन बनेगा चीफ़ जस्टिस। गो के इस वक्त इस्लामाबाद की राहदारियों में शाराए दस्तूर पे और जो ऐवान इक़्तिदार हैं उसमें बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं, लॉबिंग भी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैसेजेस भी जा रहे हैं। लेकिन देखना है कि क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि ये 12 रुकनी कमेटी जो है होगा वही जो हुकूमत चाहेगी। और क्यों और इसमें पीटीआई का कितना कंट्रीब्यूशन है ये हम आपको बताते हैं अपने इस व्लॉग के अंदर। सेनेटर जिन्होंने कासिम रोंझो साहब, जिन्होंने बीएनपी मैंगल की तरफ से फ्लोर क्रॉसिंग की थी और अपना वोट जो था वो अपने पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ दिया था, वो अब उन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो जमा करा दिया है। और वो उनकी पार्टी ने उनसे और नसीमा एहसान साहिबा दोनों ने जो वोट दिए थे उनसे ये कहा है कि वो अपना इस्तीफ़ा दें। और एक तो आ गया है, अब हो सकता है कि नसीमा एहसान साहिबा का जो इस्तीफ़ा है वो भी जल्दी आ जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो तोड़ फोड़ चल रही है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं, क्योंकि उस पर भी जो उनका सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो अब लोगों की तस्वीरें और उनकी जो उनके ख़िलाफ़ जो कैंपेन है वो चला रही है और तादीबी कार्रवाई की बात हो रही है। जिन 2 सेनेटर्स के नाम लिए गए थे, जिसे कहना चाहिए कि जिन 2 सेनेटर्स के हवाले से बात की जाए थी, ज़रका तैमूर साहिबा थी और उसके साथ साथ जो है वो इनके दूसरे से कासिम साहब, फैसल सलीम साहब, सॉरी उनका नाम फैसल सलीम है, जो दूसरे हैं उनको भी जो है उनके ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कमिटमेंट किया था, मगर दोनों ने तरदीद की है और दोनों ने ये कहा है कि वो क़तई तौर पर जो है वो किसी उसके ऊपर नहीं थे और ना ही उन्होंने वोट किया, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ जो कैंपेन है वो मुनासिब नहीं है। अब ज़ाहिर है पार्टी जानती है, बैरिस्टर गौहर साहब ने ख़ुद अनाउंस किया था कि उनके 2 अरकान जो हैं उन्होंने डिफ़ाई किया है, वो दोनों अरकान जो हैं उनके नाम वो ले चुके हैं। तो ये पार्टी कहती है हम तादीबी कार्रवाई करेंगे, वो तादीबी कार्रवाई करके इनको फ़ारिग करेंगे, तो ज़ाहिर है कि और आसानी हो जाएगी, हुकूमत जो है वो अपने सेनेटर्स ले आएगी। तो ये भी एक मामला है। दूसरी जानिब जो है वो जो अरकान असम्बली है, मसलन ज़ैन कुरैशी साहब का जो मामला है वो एक बहुत ही अहम मामला है और उसकी वजह यह है कि ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं और उनका गायब रहना, पार्टी ये कहती है कि उनके साथ वो राब्ते में नहीं थे और उनका बयान जो है वो ऐन उस वक्त आया जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तरमीम का, लिहाजा उससे पहले उनका राब्ते में पार्टी से ना होना, गायब हो जाना और उसकी क्लैरिफिकेशन ना देना और उसके बाद जो है वो इस तरह वीडियो पैगाम जारी होना, ये पार्टी कहती है कि उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई जो है वो अभी उस पर फ़ैसला करेंगे, देखेंगे, उनके मामले को देखेंगे। ज़ाहिर है उनको इस तरह से नहीं छेड़ सकते क्योंकि वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि वो जेन्युइनली अंडर प्रेशर हों, क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में ये कहा है कि उनके जो वालिद हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है वो वापस गए थे। ये मैं आपको बता दूँ, ये खिची साहब जो कि वहाँ के हैं साउथ पंजाब के, और इसके साथ साथ जो आपके दूसरे अरकान हैं जो साउथ पंजाब से जिन्होंने वोट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, फ्लोर क्रॉसिंग की है, ज़हूर कुरैशी साहब जो कि भांजे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के, बहुत सारे जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं, हो सकता है ये बात गलत हो लेकिन अभी तक ये बात आ रही है कि साउथ पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा अब वो बेहतर हो गई है, लिहाजा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के साथ इनके राब्ते हों और इनको जो है वो पीपल्स पार्टी में ये जा सकते हैं, शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, या इनके जो राब्ते कम अज़ कम जो है वो इस्टेब्लिश कहा जाता है कि हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर वहाँ से यहाँ से पार्टी इनको फ़ारिग करती है तो कम अज़ कम जो साउथ पंजाब के अरकान हैं वो उनके पास एक पॉलिटिकल जो करियर है वो मौजूद होगा, वो वहाँ पे भी जा सकते हैं। और आपने देखा कि रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ है उसमें पीपल्स पार्टी ने साउथ पंजाब के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है, तो एक तो ये एंगल इसका जो है वो मौजूद है। यहाँ मुबारक ज़ेब की जो अहम बात है, मुबारक ज़ेब जो हैं उन्होंने आज एक ट्वीट्स किए हैं काफ़ी ज़्यादा, और उन ट्वीट्स के अंदर वो ये कह रहे हैं कि
وہ کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے نمائندے نہیں تھے، اور یہ بات درست ہے۔ ان کے بھائی جو تھے ریحان زیب، وہ الیکشن لڑ رہے تھے، ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا، ان کو ٹکٹ نہ ملا باجوڑ کے اندر، تو پھر اس کے بعد وہ آزاد کھڑے ہو گئے، ان کو مار دیا گیا کیمپین کے دوران، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی جگہ ان کا بھائی یہ مبارک زیب جو تھے یہ الیکشن لڑ کے آئے اور یہ آزاد جیت کے آئے۔ ان کے مقابلے پہ گل ظفر جو تھے ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا سنی اتحاد کونسل کا۔ اس کے بعد جب یہ ایفیلیشن شو کرنی ہوتی ہے کہ آپ باقاعدہ الیکشن کمیشن میں اپنے جا کے ڈاکیومنٹس جمع کراتے ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ میں اس پارٹی کے ساتھ ہوں اور میں یہاں بیٹھوں گا اور ان کے ساتھ رہوں گا، وہ بھی مبارک زیب صاحب جو ہیں انہوں نے جمع نہیں کرائے۔ اور انہوں نے ایک انکشاف کیا اپنے ٹویٹ میں، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ بھی انہوں نے جمع نہیں کرائے، اور وہ دوسری طرف جو ہے وہ آزاد ہی تھے، اس لیے ان کا جو ووٹ ہے وہ فلور کراسنگ میں نہیں آتا۔ یہ جو چاروں تھے یہ بھی آزاد ہی آئے تھے اور ان کی آزاد ہی حیثیت تھی ابھی تک، لہٰذا ان کے اوپر بھی فلور یا ڈیفیکشن کلاز جو ہے وہ اس کے لیے ان کو مسائل ہوں گے، یعنی دوسری طرف سے جو حکومت کو ہیں ان کو اپوزیشن کو یا پی ٹی آئی کو مسائل ہوں گے۔ تو یہ چاروں کے چاروں جو ہیں یہ آزاد امیدوار تھے، انہوں نے ووٹ اپنی مرضی سے یعنی دیا، اور یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی ایفیلیشن اس طرح سے نہیں تھی اور ڈاکیومنٹس میں بھی نہیں تھی اور الیکشن کمیشن کے پاس بھی، تو لہٰذا یہ سیکیور ہے۔ مبارک زیب صاحب کے خلاف جو کیمپین چل رہی ہے، مبارک زیب صاحب کو ظاہر ہے ان کا اتنا سوشل میڈیا نیٹ ورک نہیں ہے، یا جو باقی صحافی ہیں وہ بھی انصاف کے ساتھ بات نہیں کرے کہ مبارک زیب نے تو پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑ کے وہ جیت کے آئے تھے، اور پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن جیتا تھا اور آج تک ان کے ساتھ بھی نہیں تھے، اور انہوں نے ووٹ اپنی آزاد منشا کے مطابق جو ہے وہ دیا ہے، تو ان کے خلاف جو پی ٹی آئی کی کیمپین ہے وہ بنتی نہیں ہے۔ وہ ایک بلنگ کر رہے ہیں جس طرح سے وہ ہر ایک کو کرتے ہیں، اور یہ بلنگ جو ہے یہ اب ظاہر ہے کہ اس طرح سے معاملات پاکستان کے اندر نہ تو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ وہ عدم اعتماد کے دوران میں عمران خان صاحب کی جو آڈیو آئی تھی کہ 5 ہم نے مینیج کر لیے ہیں، 5 بندے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ وہ اسی طرح کے معاملات جو ہیں یہ شاید پاکستان تحریک انصاف ان کی وہ سمجھتی ہے کہ اب تک ایسے تو ایسا نہیں ہے، لوگ آزاد فیصلے بھی کرتے ہیں، مگر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو کہیں دوسری طرف سے کوئی اپروچ نہیں کیا گیا ہوگا یا ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا ہوگا یا ان کو کوئی آفر نہیں کی گئی، میں قطعی یہ بات نہیں کر رہی، مگر مبارک زیب کے معاملے کے اندر گل ظفر جو تھے وہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار تھے اور مبارک زیب جیت کے آئے تھے۔ پھر انہوں نے ایک اور دلچسپ بات کی اپنے ٹویٹس کے اندر، میں بلکہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، ان کے جو ٹویٹس ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، اور وہ یہ انہوں نے اس کے اندر باقاعدہ اپنا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک لمبا چوڑا یعنی کافی 2-3 ٹویٹس جو ہیں وہ کیے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ضروری اعلان، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی سب ایم این اے اور ایم پی اے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ یورپ اور امریکہ سے کنٹرول ہوتے ہیں، میرا ایک اکاؤنٹ بھی باہر سے کنٹرول ہو رہا ہے اور کل سے میرا ایکسس جو ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے جو انہوں نے یہ کہی ہے کہ تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو یورپ سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور امریکہ سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور میرا کل سے یہ ختم ہو جائے گا، یہ میرا نیا اکاؤنٹ ہے جس کو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ دعا کریں پی ٹی آئی کے دوسرے لیڈر اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر کو بھی آزادی ملے کہ وہ بھی اپنے اکاؤنٹ خود استعمال کر سکیں۔ نوٹ: جو اپنے اکاؤنٹ خود استعمال کرنے کے لیے آزاد نہیں وہ میری قوم کے لیے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ سوچے اور پورا سوچے، یعنی سوچیے اور پورا سوچیے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ ان کی ٹرولنگ جو ہو رہی ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے اور وہ کس طرح سے ہو رہی ہے، اور لوگوں کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان کے اپنے پاس نہیں ہے، کوئی اور استعمال کر رہا ہے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں اپنا ذاتی تجربہ بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نے میرے خلاف ٹرولنگ کی، بہت کی، ان میں سے 1-2 کے ساتھ میرے بہت تعلق تھا، اور میں نے ان کو شکوہ کیا کہ آپ نے میرے خلاف جو ہے یہ ٹرولنگ کی ہے اور مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی، کیونکہ یہ تو فیک سٹوری ہے یا اس کو غلط اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ایٹریبیوٹ کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے معذرت کی اور کہا کہ یہ اکاؤنٹ ہم اپنے استعمال نہیں کرتے۔ انہوں نے ایک باہر بیٹھے ہوئے شخص کا نام لیا کہ یہ اکاؤنٹس وہ استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی ذاتی تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کر رہی ہوں۔ تو یہ معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز، ایم پی ایز یا انفلوئنسرز ہیں، ان کے اکاؤنٹس موسٹلی امریکہ اور یورپ سے ہی آپریٹ ہوتے ہیں۔
وہ کس ایجنڈے کے تحت ہوتے ہیں، پھر ان کے جو آپ ری ٹویٹس اور لائکس اور ان کی جو ریچ ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے سیکنڈوں کے حساب سے بڑھتے ہیں۔ یہ ایک بالکل کمپلیٹ الگ سٹوری ہے، اس پہ ہمارے دوست عمر چیمہ نے کئی بار جو ہے وہ پہلے بھی اس پہ بات کی ہوئی ہے، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے اور میں آپ کو اپنی ذاتی انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ بات جو ہے وہ بتا رہی ہوں کہ یہ ہوا ہے۔ تو اب مبارک زیب صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا اکاؤنٹ اب میرا اپنا اکاؤنٹ ہوگا، میرا اکاؤنٹ جو ہے ان کا ویسے کیوں ان کے پاس تھا یہ بھی ایک سوال بنتا ہے، یہ بالکل اپنی جگہ پہ اپنا ایک سوال ہے کہ ان کا اکاؤنٹ اس سے پہلے کیوں امریکہ اور یورپ کو انہوں نے دیا ہوا تھا، یہ بہرحال ایک سوال ان سے ضروری جو ہے وہ پوچھنا چاہیے۔ ٹرولنگ کے اوپر بھی انہوں نے بات کی اور پھر یہ کہا ہے کہ باجوڑ کی عوام کو نے میرے کے لیے جو کروں گا وہ کروں گا، اور باقی ان کے اوپر جو الزامات تھے کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں وہ سارا، تو انہوں نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے پیپلز پارٹی سے بھی رابطے کی کوشش کی تھی مگر ان کو جو ان کے جو اپوننٹس ہیں ان کو رسائی نہیں ملی۔ اینی ویز یہ ایک کہانی تھی جو کہ آپ کو سنانی ہے۔ دوسری طرف کون بنے گا چیف جسٹس، یہ بھی بہت دلچسپ معاملہ ہے کیونکہ آج کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ بالکل حکومت کی خواہشات کے عین مطابق پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا اور ان کی پولیٹیکل کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا، ایک اعلامیہ بھی دیا ہے جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ انہوں نے ایکچولی اس معاملے کو جو ہے جس طرح سے انہوں نے ووٹ بائیکاٹ کیا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس کا اور 4 لوگ وہاں پہ جو ہے وہ مخالفت کے لیے بیٹھے رہے، ایک طرح سے لیجٹمیسی انہوں نے دی ہے اس پروسیس کو جو کہ آئینی ترمیم کا تھا، اور اب جب کہ وہ پورا انہوں نے واک اوور دے دیا گورنمنٹ کو، 12 میں سے یہ 4 لوگ اگر نکل گئے تو 8 سمجھیے یا جو بھی اکثریت کے ساتھ اب گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا چیف جسٹس منتخب کر لے گی۔ اور وہ چیف جسٹس کون ہوں گے؟ وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی منصور علی شاہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں، اور جو حکومتی ذرائع ہیں جو انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب کا جو نام ہے وہ بہت زیادہ ٹاپ پہ ہے اور وہ ان کے فیوریٹ ہیں۔ اب اس میں بہت دلچسپ بات ہے اس خبر کا آنا باہر اس ٹائم کے اوپر، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ ایک تو یحییٰ آفریدی صاحب اگر ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم مارجن ہے کہ وہ ریئیکٹ کریں اور وہ سائٹ پہ ہو جائیں، اور ان کے بعد جو ہیں وہ امین الدین خان صاحب اور یہ لوگ جو ہیں وہ آ جائیں گے، ان کا نام جو ہے وہ سینئر موسٹ جو بھی ہوں گے رہ جائیں گے، ان کے نام وہ آ جائیں گے۔ اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ریئیکٹ کریں اور وہ ریزائن کر دیں پہلے ہی۔ تو بہرحال اب آخری وقت تک جو ہے وہ فیصلے ہونے ہیں۔ ہماری اطلاع ہے کہ جو سینئر موسٹ ہیں انہوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ وہ حکومت کو جو خدشات ہیں ایسا کوئی خدشہ درست نہیں ہے، میں کسی کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوں، اور اس طرح کی جو لابنگ ہے وہ ہوئی ہے اور میسیجز بھی اس طرح کے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بنانا چاہیے چیف جسٹس، اور اسی طرح سے جو آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا اس کے لیے ان ججوں میں سے بھی کسی کو بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فریش اپوائنٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے 65 سال کی عمر ہونی چاہیے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں ہوں گے، تو ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی ترمیم ہو جائے جس میں عمر کی جو حد ہے وہ بڑھا دی جائے اور قاضی فائز عیسیٰ اس میں آ سکیں، لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے، اور ابھی تک اگر کوئی بھی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو وہ فریش اپوائنٹمنٹ کے طور پر لی جائے گی۔ ہو سکتا ہے، یعنی امکان اس بات کا ہے، کوئی ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی بن سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ ایک اہم بات ہے اس معاملے کے اندر۔ تو رات کو یہ پتہ چلے گا، موسٹ لائکلی اگر یحییٰ آفریدی صاحب کو بنایا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا منصور علی شاہ صاحب اپنی عہدے پہ برقرار رہیں گے یا فوج کی طرح جو ہے وہ سپرسیڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر مستعفی ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ ایک روایت ہے، یہاں یہ روایت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہے، تو یہ بھی ابھی بہت دلچسپ ہوگا یہ مرحلہ دیکھنا بھی، اور اس کو بھی مد نظر جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو اب تک کے لیے یہی اطلاعات ہیں، آپ کے سامنے مزید اطلاعات لے کے آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔